ब्रीथ पाकिस्तान इनिशिएटिव जो कि डॉन ने शुरू किया है टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट क्लाइमेट चेंज। हम लोग डिफरेंट तरीके से डिफरेंट एस्पेक्ट से हमेशा क्लाइमेट चेंज के बारे में बता रहे होते हैं, अवेयरनेस फैला रहे होते हैं। एंड आज भी हमारे शो के ऊपर एक बहुत ही अच्छे गेस्ट आए हैं जिनका नाम है तारिक अलेक्जेंडर कैसर, जो कि एक आर्किटेक्ट हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, राइटर हैं, पोइट हैं, फिल्म मेकर हैं एंड फोटोग्राफर हैं। और वो हमसे आज आके स्पेसिफिकली मैंग्रोव्स के बारे में बात करेंगे। मैंग्रोव्स क्यों ज़रूरी हैं और वो किस तरीके से सॉइल इरोजन को बचाते हैं, क्या क्या वेज इन विच वी कैन एक्चुअली इम्प्रूव द मैंग्रोव प्लांटेशन एज वेल। स्पेसिफिकली अगर आप देखें काफ़ी कंट्रीज़ ने ऑलरेडी ये किया भी है। आई बिलीव इट इज़ हैपेंड इन मलेशिया एज वेल। हम किस तरीके से रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे आ सकते हैं, क्लीन एनर्जी पे आ सकते हैं। यू नो वी कैन यूज़ फैंसी वर्ड्स लाइक ग्रीन हाउस गैस, बट डज दैट एक्चुअली एक्सप्लेन कि हम किस क्राइसिस से डील कर रहे हैं। इट इज़ एन इमरजेंसी इन द प्लानट। हम जिस प्लानट में रह रहे हैं उधर राइजिंग टेम्परेचर्स की वजह से, राइजिंग सी लेवल्स की वजह से हम बहुत इश्यूज़ फेस कर रहे हैं। और आज हम स्पेसिफिकली यही बात करेंगे। एंड इसी नोट पे हम जाते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है ब्रीथ पाकिस्तान। राइट, एंड ब्रीथ पाकिस्तान में I'd love to introduce you to तारिक अलेक्जेंडर कैसर, जिनके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। वेलकम टू द शो। Morning. Good morning. How are you doing? Very well. Very well. Thank you for calling. So I believe you're a Karachi-based architect. I'll tell people about it a little as well. And an environmentalist, a writer, a poet, a filmmaker, and a photographer. And being a lover of nature, I believe you've covered everything in very wholesome ways, rather, from focusing on pictures and being in public health in Boston for 8 years. You have spoken about healthcare for a long time, I believe, right? Unless you want to add on to that introduction yourself, please feel free to. You know, one has to aspire in life to be multifaceted. Multifaceted. इंसान को सिर्फ अपना एक पहलू नहीं डेवलप करना चाहिए, उसको काविश होनी चाहिए कि वो expand करे, सीखता रहे. Of course, and to say that you've been featured on Time magazine as well, an 8-page spread on just the oceans issue. You know, that was for me an incredible moment that they came in. I thought they were just coming in. मुझे ये एहसास हुआ था कि वो इधर आ रहे हैं, मुझसे 2 जुमले मांगेंगे, एक छोटा सा डब्बा डाल देंगे कि कराची में मैंग्रोव्स पे काम किया जा रहा है। और मगर 10 दिन के लिए आए और इंशाल्लाह उसी इशू में पाकिस्तान को वर्ल्ड मैप पे ग्रीन डॉट से दिखाया गया। वो क्यों कि पाकिस्तान में इकोलॉजी पे, एनवायरनमेंट पे, ख़ास तौर पे मैंग्रोव्स पे बहुत आला काम हो रहा है और बहुत आला काम हो रहा है पूरे डेल्टा में। हमारा डेल्टा जो है 6000 किलोमीटर के ऊपर फैला हुआ है और जो ईस्टर्न साइड पे है, रानो कच्छ की तरफ है, उधर केटी बंदर, शाह बंदर पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बहुत आला काम कर रहा है। ठीक है, उसमें काम क्रेडिट्स का भी काम हो रहा है। मगर जो हमारा ये कराची का हिस्सा है उसके ऊपर मैंग्रोव्स पे बिल्कुल। So let's talk about this. आपको पहले तारिक, if we can just speak about हमारे लिए मैंग्रोव ज़रूरी क्यों हैं, इनकी डेंस रूट्स क्या, सॉइल इरोजन एंड I mean why is it that we need to save these mangroves? पहले तो ये डिस्कस करते हैं कि लोगों को समझ आए। देखें, समंदर जो है उधर से ज़िंदगी का जन्म हुआ है और हमारे समंदरों में 2 बहुत ही आला लाइफ फॉर्म्स हैं। एक फाइटोप्लैंक्टन है और दूसरा हमारे डेल्टा पे मैंग्रोव्स हैं और एक वक्त पे बहुत ज़्यादा थे, कम हो गए, दोबारा बढ़ने शुरू हुए हैं। मगर सवाल है आगे क्या होना है। मैंग्रोव्स दूसरे नंबर पे हैं पर यूनिट एरिया पे ऑक्सीजन बनाने में। फाइटोप्लैंक्टन सबसे ज़्यादा है। अच्छा, दोनों को हमने पाकिस्तान में ख़तरे में डाल दिया। पानी में आलूदगी फेंक दी है, गटर का पानी खुल जा रहा है अनट्रीटेड, उससे फाइटोप्लैंक्टन मर भी रहा है और एक मॉर्फ भी हो गया है टॉक्सिक फॉर्म में। So it's actually instead damaging the environment? We have damaged the environment.
by pouring making the plant untreated effluent into the water, which is creating a toxic version of the plankton, which actually is killing off the beneficial phytoplankton also along with other things. But وقت کے ساتھ اگر ہم نے یہ اس کو روکا نہیں تو کراچی کی جو ہم لوگ کہتے تھے نا کراچی میں جو کراچی بریز آتی ہے اس پہ امپیکٹ آنے لگ گیا ہے. آپ نے یہ لاسٹ سمر کو دیکھا ہوگا کتنی گھٹن ہوئی ہے. گھٹن And even the environment, it doesn't even smell as nice anymore. If you come back to Pakistan after a long time, you can instantly tell. Same version. Yeah. Same reason. But there's some more reasons to that too. دوسری چیز یہ ہے کہ مینگرووز جو ہیں وہ ہوا میں آکسیجن ڈالتے ہیں, پانی کی آلودگی کو صاف کرتے ہیں, ٹاکسنس کو سیکویسٹر کرتے ہیں. صرف کاربن کو زمین میں نہیں دباتے جس کی وجہ سے کاربن کریڈٹس مل رہے ہیں, مگر یہ میٹلز, آرگینک کیمیکل ٹاکسنس جو ہم لوگ اپنی انڈسٹری سے پانی میں پھینک رہے ہیں وہ بہت سارے مینگروو سنبھال سکتے ہیں. اور ان کی وجہ سے بہت سارے مینگرووز ایکسٹنکٹ ہو گئے ہیں, مگر جو ایک دو سپیسیز جو رہ گئی ہیں, خاص طور پہ ایک جو رہ گئی ہے اس کو اس میں بہت قوت رکھتی ہے صاف کرنے کی. مونو کلچر ہو رہا ہے. اور وہ ہماری ایکسٹنکٹ اسپیشی جو ہے کیا ہم اس کو بڑھانے میں کوئی کوشش ہو رہی ہیں, بہت کاوشیں ہو رہی ہیں. مینگروو کا جو ڈپارٹمنٹ ہے سندھ فارسٹ ڈپارٹمنٹ کا بہت محنت کر رہا ہے. ٹھیک ہے, آلرائٹ, لولی. کچھ اسٹریٹجیز لی گئی ہیں ایڈوکیٹ کرنے کے لیے کہ ہم پروٹیکٹ کریں مینگرووز کو اربن ایریاز میں, اور آپ کہہ رہے تھے کہ ایک ایکسٹنکٹ اسپیسی بھی باقاعدہ واپس اگائی جا رہی ہے. سو کین یو گائیڈ اس اے لٹل ود دیٹ؟ جی سرٹنلی. دیکھیں پاکستان میں ایک زمانے میں 8 اسپیسیز بہت ہوتی تھیں. ان میں سے ایک تو 1800s میں ختم ہونے لگ گئی, 7 رہ گئی. 7 میں سے آج کل 3 رہ گئی ہیں. Oh wow, that's alarming. اور جو ہمارے فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں, فارسٹرز ہیں, بہت محنت کر رہے ہیں. ایک طاہر قریشی صاحب ہوتے تھے, ان کے انفلوئنس کی وجہ سے جو لوگ ان کے انڈر ٹرین ہوئے تھے, جو کنزرویٹر مینگرووز ہیں ریاض وگن صاحب, ان کے ہی ٹرینی ہیں, اور انہوں نے بھی اس قسم کی انہی کی انسپریشن لے کے کام کیا ہے. اور مشکل ہے ان کا کام, بیکاز ان کو نیویگیٹ کرنا پڑتا ہے گورنمنٹ اور بیوروکریسی میں. مگر فارسٹر جو ہے اس کی کیا کہتے ہیں قربت ہوتی ہے قدرت سے, ٹھیک ہے, ورنہ وہ بنتا نہیں ہے. آف کورس. اور ان کے دفتر میں کافی لوگ ہیں جو اس قسم کے موشنز رکھتے ہیں. بہت خوشی ہوتی ہے مجھے کہ پاکستان میں ایک ایسا ادارہ ہے گورنمنٹ کا, اور یہ میں بہت خوشی سے کہہ رہا ہوں. اہم چیز ہے کہ ایک ایسا گورنمنٹل ادارہ ہے جو ایکچولی قدرت کے لیے کام بھی کر رہا ہے, مگر وہ زندگی کی اصلیت اور پولیٹیکل اور بیوروکریٹک میزز کے اندر رہ جاتے ہیں, بلبلائیوں میں وہ کام کر پا رہے ہیں, مگر ان کے بھی ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. تو شاہ بندر, کیٹی بندر جو ایسٹ پہ ہے ہمارا ڈیلٹا, اس کے اوپر یہ پودے لگا رہے ہیں, ایکسٹنکٹ اسپیشیز کو واپس لانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ باٹنی کا لیسن نہیں ہے تو میں نے نام تو ادھر وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ لگ جائیں. اور وہ مینٹین رہیں گے. یو نو مسٹر طارق, بہت اچھا سوال ہے, یہ اس پہ میں بعد میں آؤں گا, مگر لگا رہے ہیں. اور مگر جو کراچی کے قریب ہیں ادھر ان کا مینڈیٹ نہیں آتا. اچھا, تو ادھر جہاں چھوٹے چھوٹے علاقوں پہ وہ لگا سکتے ہیں. پورٹ قاسم سے تھوڑا آگے انہوں نے رائزوفورا کو ری پلانٹ کیا تھا طاہر صاحب کے وقت سے, اور ریاض صاحب نے بھی کروایا ان کے لوگوں کے ساتھ. مگر جب جیسے آپ کراچی کے قریب آتے ہیں اور کراچی کی دوسری سائڈ پہ جاتے ہیں, سینس پٹ پہ, کیماڑی پہ, ادھر تباہی مچھی ہوئی ہے, ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. تو میں لکھتا بہت ہوں, 2-3 نظمیں بھی لکھی تھیں اس پہ, مگر کسٹوڈین شپ جو ہوتی ہے نا وہ بہت اہم ہوتی ہے کہ یو ہیو ٹو لک آفٹر واٹ یو ہیو بین گیون. خدا کی دین ہے, خدا کی نعمت ہے, برکت ملی ہوئی ہے ہمیں. ستیہ ناس کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں کہ 2-3 ٹاور 18 ٹاور بنا دیا اور اس کو بیچ دیا, پیسے لگا لیے, اور اس کا ایفلنٹ کہاں جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے جی. تو کراچی کے قریب کام دکھاوے کے لیے ہو رہا ہے. دکھاوے کے لیے, میں صاف کہہ رہا ہوں, کراچی کے قریب دکھاوے کے لیے کام ہو رہا ہے. کٹائی بے انتہا ہو رہی ہے, اور اس کو روکنا چاہیے.
اور باٹم لائن اس سینٹنس کا جواب جو باٹم لائن یہ ہے کہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ کو اتنا اختیار دیا جائے کہ وہ کراچی کے قریب مینگرووز کو نہ تو صرف لگائیں مگر ان کی حفاظت بھی کریں. اور یو نو اٹس ناٹ اباؤٹ پلانٹنگ اے ٹری, اٹس اباؤٹ اڈاپٹنگ اے ٹری. لگا کے چھوڑیں نہیں, اس کو ایکچولی مینٹین بھی کریں. تو یہ میرا بہت اوپن میسج ہے. All people who have the authority to do something about this is make sure that the forest department has the authority to plant and protect these trees and make nature reserves in areas that are required. Mr. Tariq, moving on, in relation to this, rising sea levels bhi hain, mausam bhi change ho raha hai, and overall, jis tarah ke جگہ پہ ہم رہ رہے ہیں وہ اوور آل پوری ہی چینج ہو گئی ہے. کیا کوئی اڈیپشنز نیسیسری ہیں ان مینگرووز کے لیے کہ وہ صحیح طریقے سے اس ایریا میں گرو کریں اور ایکچولی فائدہ بھی پہنچائیں؟ بہت سمپل ہے, بہت سمپل جواب ہے. آپ سڑک نہ بنائیں ادھر, کوئی سڑک نہ بنائیں, کوئی کانکریٹ نہ ڈالیں, کوئی ایسفالٹ نہ ڈالیں ادھر. کسی کی, میں آرکیٹیکٹ ہوں, میرے کلائنٹس بھاگ رہے ہیں مجھ سے, ٹھیک ہے, مگر کسی ڈیولپر کو, کسی آرکیٹیکٹ کو ایسی جگہ پہ جو قدرتی ذخیرہ ہونا چاہیے کراچی کے لیے, اس پہ کوئی بلڈنگ نہ بنائیں, کوئی سڑک نہ بنائیں, ٹھیک ہے. تھوڑے بہت اگر آپ کو پروٹیکشن کے لیے بیس بنانا ہے, بیس بنا دیں, بن گئے, ٹھیک ہے, وہ ضروری ہے, نیشنل سیکیورٹی کے لیے ضروری ہے, کوئی اس میں شک نہیں ہے. مگر اگر آپ نے اپنے قدرتی ذخیرے نہیں بچا کے رکھے, ہمارے بچے, آپ کے بچوں کی زندگیاں جو ہیں عذاب. It won't be the same. So, Mr. Tariq, if I had to sum it up, what are some of the key lessons that we've learned with, from these experiences that you've had so far, considering آپ نے ٹائم میگزین میں لکھا اور آپ نے ایک بہت اچھی ڈاکیومنٹری بھی بنائی ہے 3 منٹ کی, جس کے اندر ہم نے یہ ایشو, اور آپ نے تو اویئرنیس اس طریقے سے پھیلائی ہے کہ ہم لوگوں نے ایکچولی فوٹوگرافی بھی, شاعری بھی. سو ڈو یو تھنک لائک ایز ایف ایک ایسی اسٹیج آ جائے گی پاکستان کی جہاں پہ ہم یہ کنزرو کر پائیں گے؟ واٹ از دا فیوچر لکنگ لائک ٹو یو؟ میں امید میں ہوتا ہوں, امید پہ دنیا قائم ہے, ورنہ میں بیٹھ کے گھر پہ بیٹھ کے اکیلے بیٹھ کے اشعار لکھوں گا, ٹھیک ہے جی. میں اشعار اس لیے لکھتا ہوں کہ پیغام دینا ہوتا ہے. فلمیں اس لیے بناتا ہوں کہ تصویروں سے پیغام تھوڑا زیادہ پختہ ہو جاتا ہے, واضح ہو جاتا ہے. تو امید میں ہوں میں کہ یہ اس سے کوئی پالیسی چینج آیا ہے ڈو یو فیل؟ آپ جس طرح کہہ رہے تھے فارسٹ ڈپارٹمنٹ کو تھوڑا سا دھیان رکھنا چاہیے اس کا, آپ کو لگ رہا ہے آپ کی شاعری یا کتاب؟ میں آپ کو ایک میں نے تین مصرے ہیں وہ میں پڑھ دوں اردو میں, بیکاز وہ لکھتا میں اسی لیے ہوں. یہ نظم تھی ہڈی پہ لوہا, ٹھیک ہے, اس پہ ہم پٹتے رہتے ہیں نا لوہا, زندگی میں زندہ رہنے میں ہی ہوتا ہے. تو اس کا پورا ڈیٹیل نہیں دوں گا, مگر ایک حصہ اس کا اپروپریٹ ہے آپ کے جواب کا. انتظار میں ہے کہ کوئی آ جائے, سنے سمجھے اور بیٹھ کے سوچے, پھر بولے کہ ہم سنیں. ٹھیک ہے, انتظار میں ہے کہ کوئی آ جائے, سنے سمجھے اور بیٹھ کے سوچے, پھر بولے کہ ہم سنیں, مگر پوچھ اور سن کے بولے. ٹھیک ہے, آؤ بیٹھو ان ہڈیوں کے لوہے پر, مضبوط ہیں ہم مگر منتظر بھی ہم, مضبوط ہیں ہم مگر منتظر بھی ہم, کہ شاید ہم میں سے کوئی ایک رہبر ہی بیٹھ جائے, شاید آپ لوگوں میں سے کوئی ایک رہبر بیٹھ جائے. ٹھیک ہے جی. اب جو انتظامیہ ہے ہماری, ان میں سے رہبر کی ضرورت ہے سب کو, ہم سب کو, کہ اگر کوئی انسان, مرد, عورت, بچہ, ٹھیک ہے, آ کے کچھ کر لیں ہمارے لیے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو کے کریں, تو امید بہت ہے. اور پاپولیشن ہماری بہت اچھی ہے, لوگ بہت اچھے ہیں, بہت اچھے لوگ ہیں, امید ہے. اوکے, گریٹ. سو مسٹر طارق, ڈو یو فیل دیٹ ایز اف ہمارا ایشو اویئرنیس کا ہے, ہمارا ایشو پالیسی میکر کا ہے, یا ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہماری یوتھ اور ہماری جنریشن جو آنے والی ہے وہ اتنا انٹرسٹ نہیں لے رہی ہے؟ کیا ایک ایسی فنڈامنٹل چیز ہے جو ہم کر سکتے ہیں جس سے ہم ابھی بھی سیلویج کر سکتے ہیں سچویشن کو؟ دیکھیں, بہت
طویل اور گہرا سوال ہے یہ. ہمارے بچوں میں مجھے بہت امید ہے ماشاءاللہ. جب میں دیکھتا ہوں آپ کے بچے میرے نواسے نواسیاں پوتے پوتیاں پوتے پوتے نہیں ہوئی ابھی تک, بٹ ان کو اور ان سے تھوڑی بڑی جنریشن کو جو میں دیکھتا ہوں تو بہت امید ہے. ان میں غصہ ہے, ان میں ریبیلین ہے, بغاوت ہے, بہت ضروری ہے. بچوں میں اپنے فیوچر کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنا ضمیر کام کے رکھیں, اور انہوں نے رکھا ہوا ہے. ان کو پرورش ایسی دینی چاہیے کہ وہ ان کے دماغ کھلے, وہ سوچنے کی کوشش جو ہو رہا ہے. مگر ضروری ہے کہ یہ کہا جائے کہ بچوں کو سوچنے کی اجازت دی جائے اور ان کی صلاحیتیں سکھائی جائیں. If you had to give one message to the youth, تو آپ کیا میسج دیں گے؟ Study philosophy, study humanities, study sciences. ٹھیک ہے. Entrepreneurship, business, yes, you have to survive, but study philosophy. فلسفہ جو ہے زندگی کا آپ کو صرف گفتگو میں ہی مل جائے گا, بزرگوں سے, اب کتابوں سے فلسفہ سمجھیں. And it takes you further than that, because اب دیکھیں دنیا ویسے بھی 3D سے نکل کے تھوڑا سوچ رہی ہے about ہم نے survive کیسے کرنا ہے. It's really become about survival now, right? So is there any message that you'd like to دیکھیں, میں صرف آپ کے سوال کا پہلا حصے کا جواب دیا تھا. یہ حصہ کنیکٹڈ بھی ہے. بہت ضروری ہے کہ آج کل کے زمانے میں ایگزسٹینشل کرائسس ہے, یہ بہت شدید کرائسس ہے. انسانیت تبدیل ہونے والی ہے. اے آئی اب تو مارس پہ جانا ہی جانا ہے. بچوں کی زندگی میں, شاید ہماری زندگی میں کوئی انسان پہنچ ہی جائے گا, پہنچا کے مروا بھی دیں گے انہوں نے, مگر پہنچوا دیں گے. مگر انسانیت تبدیل ہونے والی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ فیوچر آف ہیومینٹی چینج ہونے والی ہے, اور اس کو اگر تھامنا ہے تو کیا ضرورت ہے. یہ ضروری ہے کہ انسانیت کی سب سے خوب اعلیٰ انوویشنز جو ہیں وہ ہمارے سائنس میں ضرور ہیں, مگر وہ ایکچولی ہیں کہ آپ جب رات کو ستاروں کو دیکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں واہ ہم اس کا حصہ ہیں, مگر کیا چیز ہے یہ. اس میں یہ پوری انسانیت کو ایک مٹھی میں ڈال کے دیکھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, وہ نہ چھوڑیں. collective mindset. نہیں, it is the philosophy of existence and the beauty and the wonder and awe and how everything is seeing connected. creation and how everything is connected. We are in a joint existence. Okay? And this earth is this incredible heaven. And in my opinion, we are in heaven. And we are ruining it. So the thing that is ruining it is not nature. نیچر سروائیو کرتا ہے, وہ چینج کرتا ہے. 4 ملین سال بعد سورج نے دنیا کو کھا جانا ہے. ٹھیک ہے, جل جائے گی, کچھ نہیں ہوتا. یہ قدرت کا نظام ہے. مگر ابھی اس دنیا پہ زندگی ہے, اور ایسی زندگی ہے جو سوچ سکتی ہے اور ڈفرنس بنا سکتی ہے. اور وہی میں قرآن سے ریفرنسز بہت لیتا ہوں, ظاہری بات. رائٹلی سو. تعریف کرنا, رشتے تو اسی لیے بنائے گئے ہیں, اور اگر انسان میں یہ قوت ہے کہ دیکھ کے تعریفانہ سوچ آ جائے تو واہ, Of course. انسانیت سے آگے بڑھ گئے نا. Of course.